ये कहानी है अरीज की। अरीज जिनका ताल्लुक बार्सिलोना स्पेन से है, एक ऐसे वाक़े का जिक्र कर रही हैं जिसने उनको आज तक हैरत में मुब्तला कर रखा है। कहती हैं हुआ कुछ इस तरह। मैं 2007 में बार्सिलोना एज अ स्टूडेंट आई थी। मैंने बहुत से मुश्किल हालात देखे, लेकिन कोशिश ये की कि मुझे स्पेन में अच्छी जिंदगी मिल सके। इब्तिदाई दिनों में मेरी यूनिवर्सिटी रिहाइश से कुछ दूर थी, तो उसकी वजह से रिहाइश का और काम का भी बहुत मसला था। जब 3 महीने वहां हुए तब मेरी मुलाकात एक और पाकिस्तानी स्टूडेंट सहरिश से हुई, जो बहावलपुर की रहने वाली थी। सच तो यह है कि उसने वाकई में मेरी बहुत हेल्प की, और इस तरह कुछ ही दिनों में हम एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। हर मुश्किल हालात में एक दूसरे के काम आते। लेकिन हम दोनों की रिहाइश दूर दूर थी। सहरिश यूनिवर्सिटी के करीब रहती थी और मैं उसी के एरिया में एकोमोडेशन ढूंढ रही थी। फिर एक दिन सहरिश ने मुझे कहा कि उसके फ्लैट के साथ एक कमरा खाली हुआ है, और इत्तेफाक से उस फ्लैट के ऑनर से सहरिश की अच्छी जान पहचान है, तो वो फ्लैट तुम्हें डिस्काउंट प्राइस में भी मिल जाएगा। मैंने तो फ्लैट देखे बगैर ही फौरन हामी भर ली। इधर सहरिश को हाँ की, उधर उसने फ्लैट ऑनर से बात कर ली, और यूं मेरी रिहाइश का मसला भी हल हो गया। अब मैं इतनी बेताब थी कि फ्लैट देखे बगैर ही अपना सामान लिए वहां पहुंच गई। समझिए उसी वीक शिफ्ट हो गई। वैसे फ्लैट अच्छा था, और सबसे ज्यादा खुशी थी मुझे कि सहरिश करीब थी। मेरा वैसे भी तकरीबन सारा दिन उसके साथ ही गुजरता था, यूं वक्त हमारा आसानी से गुजरने लगा। अभी मुझे वहां शिफ्ट हुए कुछ ही दिन हुए थे कि सहरिश को फैमिली इश्यूज की वजह से इमरजेंसी में पाकिस्तान जाना पड़ा। जाते हुए उसने रिक्वेस्ट की कि मैं उसके रूम का भी ख्याल रखूं, देखती रहूं, देखभाल करूं, सफाई वगैरह करवा दूं। लेकिन मैं सहरिश के जाने के बाद इतना बोर होने लगी कि यूनिवर्सिटी में ही ज्यादा वक्त गुजरने लगा। बस थकी हुई घर आती और सो जाती। फिर एक दिन सहरिश से ऑनलाइन बात हुई तो मुझे उसके फ्लैट का ख्याल आ गया। मैंने मुआज़रत करके वादा किया कि मैं भूलूंगी नहीं। बातों बातों में सहरिश ने कहा कि एक चीज का ध्यान रखना, जो मेरे फ्लैट में एक छोटा सा स्टोर है वो हमेशा लॉक रहता है, और तुम भी उसको लॉक ही रहने देना, उसको बिल्कुल भी मत खोलना। मैंने वजह जानना चाही तो उसने बस इधर उधर की बातें करके ध्यान बटा दिया, और फिर उसके बाद हर 1-2 दिन बाद में उसके रूम का चक्कर लगा दी, मेट से अपने आंखों के सामने सफाई करवा लेती। अभी ये किस्सा यूं आगे बढ़ता है कि एक रात देर तक जागी हुई पढ़ाई में मशगूल थी कि अचानक गर्मी का एहसास होने लगा। मालूम हुआ कि कूलिंग सिस्टम ठीक नहीं चल रहा। मैं अपना प्रोजेक्ट निपटाकर सोने लेट गई, लेकिन गर्मी से आंख नहीं लगी। तो तब जहन में ख्याल आया, सहरिश के रूम की कीज तो मेरे पास ही है, क्यों ना वहां जाकर सो जाऊं। मैं फौरन उसके रूम में चली गई। उसके रूम में कूलिंग सिस्टम बिल्कुल ठीक काम कर रहा था, तो शुक्र अदा करके बेड पे लेट गई। लेकिन अब जो कुछ होने वाला था, इसकी मुझे जरा सी भी खबर होती तो इस कमरे में सोने से बेहतर था मैं गर्मी में अपने ही रूम में लेटी रहती। रात का आखिरी पहर था। अभी मैं कच्ची नींद में ही थी कि मुझे सरगोशियों की आवाजें आने लगी। पहल तो ये सोच कर लेटी रही कि फ्लैट के बाहर कोई गुजर रहा होगा, लेकिन वो आवाजें मुस्तकिल आती रही, कभी तेज हो जाती, कभी धीमी। मेरी नींद तो खराब हो गई थी, लेकिन मैं आंखें बंद किए ही लेटी रही। अब मुझे अंदाजा होने लगा कि ये आवाजें फ्लैट के अंदर से ही आ रही हैं, बल्कि शायद ये उस स्टोर से आ रही हैं
جس کو کھولنے سے مجھے سحرش نے منع کیا تھا۔ میں نے غور سے سننے کی کوشش کی تو ایک دم اسٹور کے نوب گھومنے کی آواز ہوئی اور میں چونک کر بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ میں اسٹور کے ڈور کو تکنے لگی۔ شاید مجھے تب تک بھی وہ وہم لگ رہا تھا، لیکن اچانک وہ نوب میری آنکھوں کے سامنے گھوما اور اس طرح ہلایا جانے لگا جیسے کوئی اسے کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ ایسا وقت تھا کہ ڈر سے میرا جسم سن ہو گیا تھا۔ میں اپنی جگہ ساکن آنکھیں پھاڑے اس نوب کو گھومتا دیکھ رہی تھی۔ تقریباً 5 منٹ تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور آپ یوں سمجھیے جیسے ہی وہ نوب گھومنا رکا، میری جان میں جان آئی اور میں بھاگتی ہوئی اس کے فلیٹ سے نکلی اور لاک کیے بغیر ہی اپنے روم میں چلی گئی۔ اس اسٹور کو میں نے خود سحرش کو کئی بار کھولتے بند کرتے دیکھا تھا۔ وہاں عام سی غیر ضروری اشیاء ہی رکھی ہوئی ہوتی تھی اور وہ اتنا بڑا اسٹور تھا بھی نہیں، صرف شیلفز تھے اندر۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی شخص اس کے اندر کھڑا ہو کر ڈور بند کر سکے، لیکن جو میرے سامنے اس وقت ہوا تھا وہ میں نے خود دیکھا تھا، سنی سنائی بات نہیں تھی۔ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی تھی کہ اپنے فلیٹ میں جانے کے باوجود میں بری طرح ہنپ رہی تھی۔ جب میری طبیعت سنبھلی، میں نے وقت دیکھے بغیر فوراً سحرش کو کال کرنا شروع کر دیا۔ 2-3 کالز کے بعد اس نے کال اٹینڈ کی۔ میں نے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں جتنا بتا سکتی تھی اس کو ساری بات بتائی، لیکن وہ آگے سے بالکل پرسکون لہجے میں بولی کہ اریج، تم کو وہم ہو گیا ہے، یا تو تم خواب میں ڈر گئی ہو یا تم نے پڑھائی کا بہت ہی زیادہ سٹریس لے لیا ہے۔ اگر تم کو ڈر لگ رہا ہے تو تم اب میرے فلیٹ میں مت جانا۔ میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ نہ تو میرا وہم ہے اور نہ میں سوئی تھی کہ میں خواب دیکھتی، لیکن وہ نہیں مانی۔ صبح جب میں یونیورسٹی جانے کے لیے نکلی تو ڈرتے ڈرتے اس کے ڈور کو لاک کرنے گئی، لیکن یہاں بھی مجھے حیرت ہوئی کہ اس کے فلیٹ کا ڈور پہلے سے ہی لاک تھا۔ اب آخر یہ کیسے ممکن تھا؟ اس کے فلیٹ کی کیز صرف میرے پاس تھی۔ مجھے یہ بھی اچھی طرح یاد تھا میں رات میں فلیٹ کا ڈور کھلا چھوڑ کے آئی تھی، لیکن اب نہ صرف ڈور بند تھا بلکہ لاک بھی تھا۔ اس واقعے کے 2 ہفتے بعد سحرش پاکستان سے واپس آ گئی، اور یقین مانیے وہ 2 ہفتے میں نے کس طرح کس ڈر میں گزارے کہ اس کے فلیٹ کے سامنے سے گزرتے ہوئے میری جان نکلتی تھی۔ میں یونیورسٹی سے آ کر لاؤنج میں بیٹھی ویٹ کرتی رہتی کہ کوئی اور بھی وہاں سے گزرے۔ جب کوئی کوریڈور سے گزرتا تب میں جلدی جلدی اپنے فلیٹ میں جاتی، اور میں اتنے دنوں میں ٹھیک سے ایک دن بھی نہیں سو پائی۔ کبھی ونڈو کے باہر، کبھی کبرڈ کے اندر، کبھی واش روم، ہر جگہ مجھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا رہتا۔ اب جو سحرش واپس آ گئی تو بالکل بدلی ہوئی تھی۔ ایک تو اس نے اپنے فلیٹ کے سٹور کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی، اور جب میں نے بات چھیڑی تو وہ ناراض ہونے لگی۔ پھر آہستہ آہستہ وہ یونیورسٹی میں بہانے بنا کر مجھ سے دور دور رہنے لگی۔ واپسی میں بھی کبھی ساتھ آتی، کبھی بہانہ کر دیتی۔ میرے فلیٹ میں تو خیر وہ کبھی کبھی آ جاتی، لیکن زیادہ نہیں بیٹھتی، پر اپنے فلیٹ میں تو اس نے مجھے ایک بار بھی انوائٹ نہیں کیا۔ سچ مانیے میں اس کے اس بیہیویئر پر ناراض نہیں ہوئی، بلکہ مجھے تشویش ہوئی کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ پھر ایک روز جب یونیورسٹی سے واپسی پر اس نے بہانہ بنایا کہ وہ کچھ دیر اور یونیورسٹی میں رہے گی، تو میں بھی اس کے ساتھ رک گئی۔
اس بات سے وہ خفا تو ہوئی لیکن کچھ کہہ نہ پائی۔ خیر واپسی پر میں ضد کر کے اس کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ پہ رک گئی۔ وہاں میں نے کھل کر اس سے بات کی، جو کچھ میں فیل کر رہی تھی سب اس کو کہہ دیا۔ کہا کہ مجھے تمہاری پرواہ ہے، اگر تم مجھے اگنور کرو گی تو میں تم سے دور نہیں بلکہ تمہاری فکر میں تمہارے اور قریب رہنے کی کوشش کروں گی۔ جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی شکایت ہے، تم بلا جھجک مجھے کہہ دو۔ وہ بس میری باتیں سنتی رہی، سوائے اس کی ایک لفظ نہ بولی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، تم کو غلط فہمی ہو رہی ہے، میں تم کو اگنور نہیں کر رہی ہوں۔ پاکستان جانے کی وجہ سے میری پڑھائی کا بہت حرج ہوا ہے، تو بس میں اس لیے زیادہ وقت پڑھنے میں دے رہی ہوں، اور کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کی آنکھیں اس کی باتوں کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ کچھ تو بات ضرور تھی، پر میں نے اس کو اکسایا نہیں اور بس اس کو یقین دلایا کہ جب بھی اس کو جو بھی کہنا ہو میں سننے کو تیار ہوں اور ہر طرح کے حالات میں اس کا ساتھ دوں گی۔ لیکن ہوا اس کے برعکس۔ اس رات کے بعد سحرش نے مجھ سے بات کرنا بالکل ہی بند کر دیا۔ نہ میرے ساتھ یونیورسٹی جاتی، نہ ساتھ واپس آتی، اور یونیورسٹی میں بھی آنکھیں نہیں ملاتی۔ اس دفعہ میں نے بھی سوچا کہ اس کو اکیلا چھوڑ دینا چاہیے، پریشان کرنا ٹھیک بات نہیں ہے۔ 2 دن تک تو یہ سلسلہ جاری رہا، پھر تیسرے دن وہ مجھے یونیورسٹی میں نظر ہی نہیں آئی۔ چوتھے دن، پھر 5ویں دن بھی نظر نہ آئی تو میں یونیورسٹی سے جلدی گھر آ گئی اور سیدھا اس کے فلیٹ پہ جا کر ناک کیا۔ اس کو آوازیں دیں لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ معلوم نہیں فلیٹ میں ہے بھی کہ نہیں، یہ سوچ کر میں اپنے فلیٹ میں چلی گئی۔ دوسرے دن یونیورسٹی جاتے ہوئے میں نے پھر ناک کیا، اس کو کال کی، لیکن نہ تو اس نے ڈور کھولا نہ کال ریسیو کی۔ میں یونیورسٹی تو چلی گئی لیکن وقفے سے اس کو کال کرتی رہی اور پھر اس کا فون بھی بند ہو گیا۔ تب میں بہت فکر مند ہو گئی۔ میں اس دن یونیورسٹی سے جلدی نکل گئی اور جدھر سحرش جاب کیا کرتی تھی وہاں پہنچ گئی۔ وہاں جا کے معلوم ہوا کہ سحرش تو 1 ہفتے پہلے ہی جاب چھوڑ چکی ہے۔ اب میرے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ میں نے سوشل نیٹ ورک پر اس کی پروفائلز چیک کی تو سب جگہ سے میں بلاک تھی، ایون میرے میسیجز تک بلاک تھے، اور میں یہ بھی نہیں دیکھ سکتی تھی کہ اس کی پروفائل پر کوئی ایکٹیویٹی ہو بھی رہی ہے کہ نہیں۔ میں بس اتنا جاننا چاہتی تھی کہ وہ خیریت سے ہو، باقی وہ مجھ سے بات کرے نہ کرے، ملے نہ ملے، لیکن اس کی خیریت معلوم ہو جائے۔ میرے گھر والے سحرش کو جانتے تھے، میں نے کئی بار اس کی گھر والوں سے بات کروائی تھی، لیکن نہ تو میں سحرش کے کسی رشتہ دار کو جانتی تھی، نہ وہ کبھی اپنے گھر والوں کے بارے میں ڈسکس کیا کرتی تھی۔ جب میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تو میرے گھر والوں نے مجھے سمجھایا اگر وہ تم سے بات نہیں کرنا چاہتی، تم سے دور رہنا چاہتی ہے تو تم کو بھی اسے سپیس دینی چاہیے، اور اس کے علاوہ میں کر بھی کیا سکتی تھی۔ خیر سے دن گزرنے لگے لیکن سحرش میرے ذہن سے نہیں نکلی، کیونکہ آتے جاتے اس کے فلیٹ پہ نظر پڑتی تھی۔ ایک روز یونیورسٹی کا آف ڈے تھا، میں سو رہی تھی کہ فلیٹ کے باہر کافی لوگوں کی باتیں کرنے کی، بھاگنے کی آوازوں سے جاگ گئی۔ میں نے ڈور کھول کے دیکھا تو 6-7 پولیس والے کھڑے تھے اور سحرش کے فلیٹ کا ڈور کھلا ہوا تھا۔ مجھے ڈور میں کھڑا دیکھا تو وہ لوگ مجھ سے بھی اس کے بارے میں پوچھنے لگے، بلکہ میں حیران تھی، پوچھنا تو میں چاہتی تھی کہ وہ لوگ اس کے فلیٹ میں کیوں آئے ہیں۔ جب انہوں نے مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا تو جو سچ تھا میں نے ان کو ساری باتیں بتائیں کہ میری اس سے کس طرح ملاقات ہوئی، اور میں خود فکر مند ہوں اس کے لیے
کیونکہ میری اس سے ملاقات نہیں ہو پا رہی ہے۔ ایک دن اچانک سے وہ بالکل غائب ہو گئی ہے، نہ تو یونیورسٹی آ رہی ہے، نہ اپنی جاب پر موجود ہے، اور اس کا فون بھی بند ہے۔ وہ لوگ مجھے اس کے فلیٹ میں لے گئے، مختلف چیزیں دکھا کر سوال کرتے رہے۔ تب اسٹور روم کو دیکھ کر مجھے وہ رات یاد آ گئی، اور میں نے جھجکتے ہوئے اس اسٹور کے بارے میں بھی پولیس والوں کو بتا دیا۔ وہ اسٹور روم اس وقت بھی لاک تھا، لیکن چونکہ فلیٹ آنر بھی وہیں موجود تھا، اس کے پاس کیز بھی تھی، تو اس نے اسٹور روم کھول دیا۔ اور جو اسٹور روم کھلا ہے تو میرے کیا پولیس کے بھی اوزان خطا ہو گئے۔ جو بھیانک منظر ہم نے وہاں دیکھا، ویسا تو کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اندر ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہاں 5 یا 6 مرے ہوئے کتوں کے جسموں کے ٹکڑے پڑے تھے جو شیلف میں پھنسائے ہوئے تھے، اور ساتھ بے شمار تصاویر تھی۔ اسی وقت پولیس نے مجھے فلیٹ سے باہر نکال دیا اور فلیٹ سیل ہو گیا۔ اس کے بعد میں دیکھتی تھی کہ پولیس انویسٹیگیشن کے لیے وہاں بار بار آتی رہی، مجھ سے بھی کئی بار انویسٹیگیشن کی گئی۔ یہ جو کچھ میں نے وہاں دیکھا تھا اس میں مجھے اندر تک ہلا کے رکھ دیا تھا۔ میں نے وہ فلیٹ بھی پہلی فرصت میں خالی کر دیا اور یونیورسٹی کے ہاسٹل میں شفٹ ہو گئی۔ آہستہ آہستہ پھر باتیں کھلنا شروع ہوئی۔ جو کچھ مجھے معلوم ہوا وہ یہ تھا کہ سحرش بلیک میجک اور ڈیول ورشپر کے کسی کلٹ کا حصہ بن گئی تھی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک بہت امیر خاتون کے مرڈر میں بھی سحرش کا نام آیا ہے۔ نہ جانے کیا حقیقت تھی، کیا فسانہ۔ وہ سحرش جس کے ساتھ میں نے اتنے دن گزارے، جس کے ساتھ میرا ہنسنا بولنا کھانا پینا سب تھا، کبھی ایک لمحے کو بھی یہ احساس نہیں ہوا کہ وہ ان چیزوں میں ملوث ہو سکتی ہے۔ وہ تو انتہائی معصوم لگتی تھی۔ نہ جانے وہ واقعی میں وہی تھی جو پولیس انویسٹیگیشن میں معلوم ہوا، یا اس سب میں وہ کسی طرح ٹریپ کی گئی تھی، کیونکہ اس نے کبھی مجھے کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا۔ بلکہ یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ جب میں ایک نئے ملک میں اجنبی گھبرائی ہوئی تھی تو وہی تو تھی جس نے مجھے سہارا دیا تھا، حوصلہ دیا تھا۔ انویسٹیگیشن کے بعد اس کا فلیٹ آنر کے ہینڈ اوور کر دیا گیا۔ میں اب جس جگہ جاب کرتی ہوں وہ شاپ اس بلڈنگ کے بالکل سامنے ہے، تو اکثر وہاں کے رہائشیوں سے ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس فلیٹ میں سحرش کے بعد کوئی رینٹ پہ نہیں آیا، کیونکہ لوگوں کو اس فلیٹ سے اس طرح کی آوازیں آتی ہیں جیسے اندر کوئی موجود ہو، کوئی اندر باتیں کر رہا ہو، کوئی اندر رو رہا ہو۔ نہ جانے اس فلیٹ میں کتنے عمل کیے گئے ہوں گے، نہ جانے وہاں کیا کیا ہوا ہوگا، کتنوں کی بلی چڑھائی گئی ہوگی کہ اب شاید ان کی بدروحیں وہاں گھومتی رہتی ہیں۔ میں نے ہمیشہ یہی سوچا کہ یہ سب سچ نہیں ہے، سحرش کو ٹریپ کیا گیا ہے۔ ہمیشہ میں اس کے لیے دعا گو رہی، اور آہستہ آہستہ اس کے خیالات بھی میرے ذہن سے مٹتے رہے۔ لیکن پھر کچھ دن پہلے ہی مجھے پولیس کے تھرو یہ اطلاع ملی کہ میں سحرش کے جس کیس میں اہم گواہ تھی وہ کیس اب بند ہو گیا ہے، کیونکہ سحرش کی ڈیڈ باڈی رشیا سے ریکور ہوئی ہے۔ معلوم نہیں کیا کہوں، میرا ذہن بالکل کام نہیں کرتا کہ اس الجھے ہوئے معاملے کی حقیقت کیا تھی۔
تو دوستوں، یہ واقعہ تھا عریج کا، لیکن اس واقعے کو ہم تک پہنچایا تھا وقاص احمد نے UK سے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا۔ وقاص کی بھیجی گئی کہانیاں ہمیشہ ہی لاجواب ہوتی ہیں۔ وقاص، معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کی یہ کہانی بہت دیر سے پبلش کی، لیکن واقعی یہ کہانی، یہ واقعہ بہت لاجواب اور پرتجسس ہے۔ میں خود سوچ رہا ہوں کہ آخر سحرش کو اس سارے معاملے میں ٹریپ کیا گیا ہوگا یا واقعی وہ کسی کلٹ کا حصہ تھی۔ ویسے تو یہ کلٹ سسٹم 60s 70s سے چلے آ رہے ہیں، لیکن چھپ چھپ کر لوگ ان کا حصہ بنا کرتے تھے۔ اب تو کھلے عام لوگ ان کلٹس کا حصہ بن جاتے ہیں، اور جتنا کچھ میں نے کلٹس کے بارے میں پڑھا ہے، جو مجھے نالج ہے، اس کے حساب سے میں نے کبھی بھی کوئی ایسا کلٹ نہیں دیکھا ہے جو انسان دوست ہو۔ اگر آپ لوگوں کے پاس بھی اس طرح کے قصے، کہانیاں ہیں، سچے واقعات ہیں، تو بلا جھجک ہم کو ای میل کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو اپنی آواز میں واٹس ایپ پہ وائس نوٹس سینڈ کر سکتے ہیں۔ تو بندھے رہیے میرے ساتھ، کچھ وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی کسی اور نئے سچے واقعے کے ساتھ۔